अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। लेकिन अब IAEA पर ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से जायज़ा रिपोर्ट्स इसराइल के साथ शेयर किए जाने का इंकशाफ सामने आया है और इस इंकशाफ के मुताबिक IAEA ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स अक़वाम मुत्तहिदा में या जो अमेरिका है उसके सामने पेश करने की बजाय बराह रास्त इन रिपोर्ट्स को इसराइल के साथ शेयर किया और इसराइल से मिलने वाली हदायत की रोशनी में जनाब उन रिपोर्ट्स के अंदर रद्दोबदल करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के रूबरू पेश किया गया। लग ऐसे रहा है कि हर गुजरता दिन अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब ताबड़तोड़ इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो इसी सिमत में इशारा कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए जाने वाला हमला न सिर्फ एक प्लान्ड एक्टिविटी थी बल्कि इसका मकसद पूरे रीजन को अदम इस्तेहकाम से का शिकार करना था। ईरान के जो जिन्नात हैं वो जनाब हरकत में आए हैं और ईरानी जिन्नात ने इसराइली सिस्टम को हैक करके ना सिर्फ अहम दस्तावेज़ात हासिल की हैं बल्कि ईरान की जो अहम हुकूमती मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी तरफ से भी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको जारी किया गया है और ईरान की एटमी साइट्स के हवाले से इसराइल के साथ शेयर किए जाने वाली डॉक्यूमेंट्स को सोशल मीडिया पर भी जारी कर दिया गया है। और मुझे ऐसे लगता है कि इस सारी सूरत हाल में जनाब ये जो IAEA है इसका भी जो टंटना है वो अब ख़त्म होने वाला है। कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं और इस खबर की मज़ीद जो तफसीलात हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट को जारी किया गया और ईरान के जिन्नात मज़ीद कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो जारी करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं ईरान के रहबर आला जनाब मुज्तबा खामेनेई साहब की, क्योंकि मुज्तबा खामेनेई साहब की तरफ से आज एक बयान जारी हुआ है और इसके साथ साथ बरतानवी अखबार द गार्डियन के अंदर भी एक रिपोर्ट शाया हुई है। ये जो दोनों खबरें हैं ये आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपको मालूम है कि जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब के बाद ईरान की जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है उन्होंने जनाब खामेनेई साहब के साहबजादे मुज्तबा खामेनेई साहब को रहबर आला के तौर पर मुंतखब किया था और इस इंतखाब के बाद मौजूदा सूरत हाल के ऊपर ईरान के रहबर आला की तरफ से कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया था। अब जनाब मुज्तबा खामेनेई साहब का एक बयान सामने आया है और इस बयान के अंदर दो बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया है। ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पर खलीजी ममालिक के ऊपर ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है, तो मुज्तबा खामेनेई साहब ने खलीजी ममालिक पर जोर दिया है कि अगर वो चाहते हैं कि ईरान के जो हमले खलीजी ममालिक पर हो रहे हैं वो रुक जाएं तो फिर उन्हें अमेरिका को दिए जाने वाले फ़ौजी अड्डे बंद करना होंगे। खलीजी ममालिक अगर फ़ौजी अड्डों को बंद करके अमेरिका को खलीजी ममालिक से निकाल देंगे तो ऐसी सूरत में ही ये जो हमले हैं ये रोके जा सकते हैं। इसके अलावा उनका ये मानना है कि ये हमले नहीं रुकेंगे बल्कि हमले जारी रहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनकी सामने आई है वो है आबनाए हुर्मस के हवाले से, और ईरान के रहबर आला ने अपने बयान में इस बात का इजहार किया है कि आबनाए हुर्मस बंद रहेगी और आबनाए हुर्मस से किसी भी तेल बरदार जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान किसी भी तरीके से डी एस्केलेशन के ऊपर तैयार नहीं है, क्योंकि हालिया दिनों के अंदर पेशरफ्त हुई थी। मुख्तलिफ ममालिक ने जो है वो पसे पर्दा रहकर ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान इस तनाज़े को तय कराने के लिए सिफारती कोशिशें की थी। पाकिस्तान, तुर्की, ओमान और सऊदी अरेबिया इस सारे मामलात के अंदर मौजूद थे। मिस्र भी इस सारे जो गुफ्तगू थी जो बैक चैनल पे हो रही थी उसमें शामिल था। लेकिन अब रहबर आला की तरफ से ये स्टेटमेंट आने के बाद लग ऐसे रहा है कि ये जो पसे पर्दा मसालियती कोशिशें चल रही थी ये अब नाकामी का शिकार हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने मशरूत कर दिया है खलीजी ममालिक पर हमलों को अमरीकी अड्डों के खाली करने पर। और मौजूदा सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि खलीजी ममालिक से ये जो अमरीकी अड्डे हैं ये बंद हो जाएंगे। दूसरी जानब जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ईरान के रहबर आला की ये स्टेटमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ईरान कशीदगी को कम करने के लिए नहीं बल्कि इस जंग के दायरे को फैलाने के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, और इसका सबूत मिल रहा है गार्डियन की इस रिपोर्ट से जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है
کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے جو خصوصی نمائندے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے جناب سٹیو وٹکاف، انہوں نے جنگ کے دوران 2 مرتبہ رابطہ کیا ہے ایرانی وزیر خارجہ جناب عباس اراغچی کے ساتھ، اور سٹیو وٹکاف نے عباس اراغچی کے ساتھ رابطے میں یہ جو جنگ جاری ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کی پیشکش کی ہے، بلکہ ان کو یہاں تک کہا ہے کہ امریکہ حملے روکنے کے لیے یعنی سیز فائر کے لیے تیار ہے، جبکہ جناب عباس اراغچی نے یہ جو پیشکش کی گئی تھی جناب سٹیو وٹکاف کی طرف سے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور ایران کی طرف سے واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب صرف جنگ ختم کرنے کا اعلان کافی نہیں ہوگا، ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکہ تحریری اور پکی ضمانت دے کہ وہ دوبارہ کبھی ایران کی سرزمین پر حملے نہیں کرے گا، اور اس طرح کی گارنٹی کم از کم امریکہ اسرائیل سے پوچھے بغیر نہیں دے سکتا، چونکہ یہ لڑائی اس وقت امریکہ کی نہیں ہو رہی ایران میں، انفیکٹ یہ اسرائیل ہے اس کو سیکیور کرنے کی لڑائی ہے جس کو امریکہ نے اپنے گلے ڈال لیا ہے، اور چونکہ یہ لڑائی اب آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کل بھی اس حوالے سے ایک پیش رفت سامنے آئی تھی جہاں پر ایران کے پاسداران انقلاب نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس سے پہلے جو ہم کارروائیاں کر رہی تھیں وہ رد عمل کی کارروائیاں تھیں، یعنی ہمارے اوپر حملہ ہوتا تھا اور ہم اس حملے کے رد عمل کے طور پر میزائلز یا ڈرونز اٹیک کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے اب یہ جو رد عمل کی پالیسی ہے یہ اب ہو گئی ہے ختم، ایران اب کوئی اس کے اوپر حملہ کرے یا نہ کرے، ایران اپنے حملوں کو جاری رکھے گا، اور اس کے بعد رات کو سے لے کر اب تک ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر پے در پے حملے کیے گئے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل نے یہ جو تباہی ہے اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کی ہے، پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر یا نیشنل میڈیا پر نہیں دکھائی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود یہ جو تباہی کی داستانیں ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا پر آ بھی رہی ہیں، اور حالیہ دنوں میں یہ جو حزب اللہ ہے لبنان کی، اس کی طرف سے بھی اسرائیل کے اوپر براہ راست اٹیک کیے گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں راکٹس فائر کیے گئے ہیں، اور اب حزب اللہ نے واضح طور پر اعلان جنگ کر دیا ہے اسرائیل کے خلاف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے بعد لبنان کی حزب اللہ بھی اب آ گئی ہے میدان میں اسرائیل کے خلاف۔ دوسری جانب جو یمن کے حوثی ہیں وہ بھی اب میدان میں اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے بحیرہ احمر میں ایران کی طرف سے یہ جو تیل بردار جہاز تھا امریکہ کا اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ جو جہاز تھا اس کے اوپر آگ لگ گئی ہے، اور عملے کو بچانے کی امریکہ کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو کشیدگی کم نہیں ہو رہی بلکہ کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے اندر جب یہ نیا بام شیل آ کر پھٹتا ہے IAEA کے حوالے سے، تو وہ اس ساری صورتحال کو یکسر ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس خبر کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ جو ڈاکومنٹس ہیں IAEA کی ان کو ریلیز کیا گیا ہے، جن کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایران کی انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی خفیہ دستاویزات حاصل کی ہیں، جس میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی اور اسرائیل کے درمیان قریبی تعاون اور اشتراک کے عمل کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ جو دستاویزات سامنے آئی ہیں اسے ایران کی تسنیم نیوز اور فارس نیوز نے بھی اپنے اپنے نیٹ ورکس پر جاری کیا ہے۔ ان ڈاکومنٹس میں ای میلز اور خطوط شامل ہیں جو کہ اسرائیلی سفیر میراؤز ظفاری، اوڈیز اور گروسی کے درمیان جو ہیں وہ تحریر کیے گئے ہیں، جس میں اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی تفصیلات کیا ہیں اور ایران کی جو ایٹمی سرگرمیاں ہیں اس کو کس طریقے سے مشکوک دکھایا جا سکتا ہے۔ ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ رافیل گروسی نے اسرائیل کی ہدایات پر عمل کیا، جو ہدایات اسرائیل کے جو سفیر تھے ان کی طرف سے اس کو ملی، اور اس ہدایات کے اوپر ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف جانبدارانہ رپورٹس کو تیار کیا گیا۔ یہ جو دستاویزات ہیں ان میں ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی اور اسرائیلی خدشات کو زیادہ نمایاں انداز میں پیش کیا گیا ہے، جن میں ایران کے خلاف پابندیاں اور نگرانی کو بڑھانے کا جو سفارش ہے
وہ بھی کی گئی ہے۔ یہ انکشافات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب IAEA نے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے عمان میں، اس کے اوپر بھی جانبدارانہ کردار ادا کیا تھا، اگرچہ ان مذاکرات میں ایران کے وزیر خارجہ اور ایرانی نمائندوں نے جنیوا مذاکرات سے پہلے رافیل گروسی سے بھی ملاقات کی تھی اور انہیں اپنے یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے جو سوچ تھی یا جو تجاویز تھیں اس سے آگاہ کیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے اوپر یہ جو دستاویزات ہیں ان کے سامنے آنے کے بعد IAEA کے ڈائریکٹر جنرل نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کے پاس IAEA کی خفیہ دستاویزات کا ہونا غلط ہے اور یہ تعاون کے خلاف ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ دستاویزات اسرائیل کے سوریک جوہری تحقیقاتی مرکز سے متعلق ہیں جس کی IAEA نگرانی کرتی ہے، لیکن یہ کوئی خفیہ پروگرام نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان دستاویزات کے حوالے سے کہ یہ جو دستاویزات ہیں اسے جون میں جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی پچھلے سال، تو اس موقع پر ان دستاویزات کو جنات کی مدد سے، جنات سمجھ رہے ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جون کے اندر بھی جنات آئے تھے، یہ جنات دوبارہ آ گئے ہیں، تو ان جنات نے ان دستاویزات کو حاصل کیا تھا اور ان دستاویزات میں یہ جو اسرائیلی جوہری پروگرام کے بارے میں IAEA کی طرف سے جو آنکھوں کا بند کر لینا ہے کہ لگے رہو جناب کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس کے واضح ثبوت ہیں۔ ایرانی انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب کا یہ کہنا ہے کہ ہزاروں صفحات کی جو دستاویزات ہیں اسرائیل اور IAEA کے درمیان خط و خطابت کی، وہ حاصل کی گئی ہیں، جن میں امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کی معلومات بھی شامل ہیں، اور یہ انفلٹریشن اور ذرائع تک رسائی کے ذریعے یہ جو دستاویزات ہیں حاصل کی گئی ہیں۔ اور ایران کا یہ ماننا ہے کہ یہ دستاویزات ایک خزانہ ہیں اور اس خزانے کو ایرانی میڈیا پر مرحلہ وار جاری کیا جائے گا۔ پہلے سیٹ میں عبرانی اور انگریزی میں ای میلز اور خطوط شامل ہیں جو رافیل گروسی اور اسرائیلی سفیر کے درمیان تبادلہ خیال کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ جو دستاویزات ایران نے جنات کی مدد سے حاصل کی ہیں یہ 2016 سے شروع ہوتی ہیں اور یہ 2025 تک یہ جو دستاویزات ہیں یہ یعنی تقریباً کوئی 9-10 سال کی یہ جو کورسپونڈنس ہے اس کی ڈیٹیلز کو حاصل کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کا یہ الزام ہے کہ گروسی نے اسرائیل کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے جانبدارانہ رپورٹس کو تیار کیا اور اسرائیل کے ساتھ ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق خفیہ معلومات کو شیئر کیا گیا، جس کی بنیاد پر ایرانی سائنسدانوں کو ہدف بنایا گیا، اور جون میں جو ایرانی سائنسدانوں کو حملے سے پہلے ڈرونز کی مدد سے نشانہ بنایا گیا تھا وہ انہی معلومات کی بنیاد پر تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ انفیکٹ یہ جو رافیل گروسی ہے یہ ایک اسرائیلی ایجنٹ ہے، اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس اسرائیلی ایجنٹ کو گرفتار کر کے جناب قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسے ادارے کے وقار کے خلاف ہے جہاں پر دیگر ممالک کے ساتھ جو بھی جائزہ رپورٹس ہوں انہیں کانفیڈینشیل رکھنا چاہیے، لیکن رافیل گروسی نے ان معلومات کو کانفیڈینشیل رکھنے کی بجائے پہلے اسرائیل سے شیئر کیا، اسرائیل کی تجاویز پر اپنی رپورٹس کے اندر رد و بدل کیا، رد و بدل کر کے ایران کے خلاف سفارشات کو تیار کیا، اور پھر اقوام متحدہ کے روبرو پیش کر کے ایران کے اوپر پابندیوں کو عائد کرانے کی کوشش کی۔ تو جناب یہ جو نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، تو یہ پنڈورا باکس اب کہاں تک جائے گا، اس کا دار و مدار یہ جو جنات کی طرف سے اگلی کھیپ کے منظر عام پر آنے کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ یہ جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو دستاویزات موجود ہیں اسی طریقے سے جنات کی طرف سے اس بات کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ایپسٹین فائلز کے حوالے سے بھی کچھ ویڈیوز ان کے پاس موجود ہیں جو کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہیں، اور انہوں نے اس بات کی دھمکی دی ہے کہ جناب اگر تو یہ جو معاملات ہیں بند نہ کیے گئے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی جاری کر دیا جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے جناب کہ اب
یہ جو کارروائی ہے یہ کیسے آگے بڑھتی ہے اور کس نتیجے پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوتی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.